बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। पहला और दूसरा दिन तो गुजर गया। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से कुर्बानी की होगी, गोश्त भी खूब खाया होगा। पहला दिन मैंने भी कोई व्लॉग नहीं किया था, सोचा कि चले मैं भी कुर्बानी में मसरूफ़ हूँ, आप भी कुर्बानी में मसरूफ़ होंगे। छोटी ईद पे मैंने आपके लिए ईद की मुनासिबत से ऐसी शायरी पेश की थी जो आपको आपके बचपन में ले गई थी। रहमान फ़ारिस की शायरी, जो उनके गाँव की बातें, बचपन की बातें, स्कूल की बातें, जो आपने बहुत पसंद की। इस ईद पर मैंने आपको ईद की मुनासिबत से आपके लिए एक छोटी सी मौसीकी की महफ़िल आपके लिए पेश की, और उसमें कोई सिंगर नहीं बुलाए हैं हमने, बल्कि हम में से ही, हमारे दोस्तों में से ही एक ने ये फरीज़ा सर अंजाम दिया है, रिजवान गलज़ई साहब ने। तो रिजवान गलज़ई साहब ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और बहुत ही दोस्तों को महजूज़ किया, सब ने मिलकर गाया, एंजॉय किया। तो ईद की मुनासिबत से वो मैंने आपके लिए वीडियो जारी की है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाला है, और आप उसको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद असदुल्ला ख़ान पे देख सकते हैं। तो ईद का मौका है तो अच्छे अच्छे गीत सुनिए रिजवान गलज़ई साहब से। सिद्दीक जान ने भी उनका भरपूर साथ दिया है, मैंने भी, हम सब ने। जिसे गाना नहीं आता, जैसे मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता, लेकिन मैंने भी ज़रा उनके साथ शुगल मेला किया। तो वो अच्छा प्रोग्राम है कल ईद की। अगर कल भी आपकी छुट्टी है या आपके पास वक्त है तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि ईद के पहले दोनों दिन मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था जिसमें अनाड़ी कसाईयों को बहुत लोग बुरा भला कह रहे थे कि अनाड़ी कसाई है और उससे जानवर ज़िबा ठीक से नहीं हुआ, या गोश्त का सत्यानाश कर दिया, गोश्त नहीं बना सके। तो ऐसे तजर्बे सभी को ज़िंदगी में हुए होंगे, कभी कभार मुझे भी हुए हैं। एक दो मरतबा तो ऐसा भी हुआ कि मैंने खाल उतरवाने के बाद उसी से अंदाज़ा लगा लिया कि खाल इसने कैसे उतारी है और ये गोश्त कैसे बनाएगा। तो मैंने उनको वहीं चलता किया और मैंने कहा यार मैं शाम तक खुद ही बैठ के थोड़ा थोड़ा करके गोश्त बना लूँगा। अगले दो शाम तक तो नहीं, लेकिन बकरा 2-3 घंटे आप मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा ले लेता अगर आप खुद बनाना शुरू करें। तो ऐसा भी हुआ है। एक मरतबा एक आया बंदा, कसाई मेरा आया नहीं था, मैंने उससे पूछा कि बना लोगे? उसने कहा जी जैसा गोश्त कहेंगे बना लूँगा। जब उसने बकरा लटकाया तो एक टांग उससे कट गई, वो लटकाने के लिए जो आप बीच में वो हड्डी यूँ करके करते हैं, तो वो उससे कट गई और एक टांग पे उसने लटका के खाल उतारी। उसको भी मैंने कहा कि तुम जाओ भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, तुमसे मैं गोश्त का सत्यानाश नहीं कराना चाहता। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो अनाड़ी या मौसमी कसाई हैं, चलें एक तो अनाड़ी बहुत ही अनाड़ी होता है ना, इसको सर पैर नहीं पता होता। कुछ होते हैं कि उन गोश्त बना देते हैं लेकिन कसाई जैसा नहीं बना पाते। मेरे ख़्याल में वो जो मौसमी कसाई है ना, जो साल के साल करते हैं, हाथ में सफाई नहीं है लेकिन कर लेते हैं, मेरे ख़्याल में वो ईद के मौके पर नेमत हैं। क्योंकि अगर वो ना हो तो जो जेन्युइन कसाई हैं वो तो शायद 20% ज़रूरत भी पूरी ना कर सकें आपकी। यानी 100 बंदों ने जानवर ज़िबा कराना है एक मोहल्ले में, फ़र्ज़ कीजिए, तो वहाँ कसाई होंगे 2-3 मैक्सिमम। तो इतनी बड़ी तादाद में जानवरों ने ज़िबा होना होता है, लाखों की तादाद में। तो कसाई तो लाखों में नहीं है जो प्रोफेशनल कसाई हैं। तो फिर ये पहले दिन जो हमारा काम चला जाते हैं ना, वो यही मौसमी कसाई होते हैं। तो अब अगर कोई 6 आउट ऑफ 10 या 7 आउट ऑफ 10 मिल जाता है ना, तो मैं शुक्र करता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार चलो 7 आउट ऑफ 10 या 6 आउट ऑफ 10 भी इवन चलेगा, बाकी खुद ही चलो मिलजुल के संभाल लेंगे, उसके साथ थोड़ा सा गाइड कर देंगे, यार इसको यूँ कर लो, उसको यूँ कर लो, बस चाँप को सही बनाना, बस ये करना वो करना, थोड़ा सा आप उसकी निगरानी कर लें तो काम चल जाता है। तो ये जो 2 दिन से लोग मौसमी कसाईयों को बुरा भला कह रहे हैं, ये नेमत है भाई, शुक्र अदा करें। ये ना हो तो आप कसाई को ढूंढते रहें, पहले दिन भी ना मिले, दूसरे दिन भी मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं है, और आपको खुद ही जानवर ज़िबा करना पड़े। वैसे तो खुद कुछ लोग शौक़ से खुद करते हैं, हमारे भी जैसे फैमिली में ये रिवाज रहा एक ज़माने तक कि अपना जानवर खुद ही ज़िबा किया करते थे। लेकिन वो तब और वक्त था, हम बाज़ औक़ात कज़न्स इकट्ठे हो जाया करते थे, कर लेते थे सारे जानवर मिल के। बाज़ औक़ात जो है वो हम लोग जो है वो बहन भाई वगैरह मिल के कर लिया करते थे, जानवर इकट्ठे एक जगह पर ले आए, कर लिए। लेकिन अब सीन ये है कि सब अपने अपने जगहों पर, कोई कहीं है कोई कहीं है, मसरूफ़ हैं, अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। तो अब कसाई का सहारा लेना पड़ता था, वरना एक ज़माने में तो यूँ ही कर लिया करते थे। एनीवे, ज़रा ईद की बात हो रही थी तो मैंने सोचा कि जो सब लोग कसाईयों का ज़िक्र करके अपनी अपनी दुखी दास्तानें बयान कर रहे हैं, तो मैं उन्हें तसल्ली दूँ कि भाई इतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी गनीमत जाने मौजूदा हालात में। अच्छा जी, 2-3 संजीदा बातें ज़रा हो जाएं।
ایک تو اسحاق ڈار صاحب نے اوورسیز کمیونٹی سے خطاب کیا ہے امریکہ میں، اور اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات کی. اس میں انہوں نے کہا، جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈار انوائٹس اوورسیز پاکستانیز ان یو ایس ٹو آنر دیئر روٹس اینڈ انویسٹ ان دا کنٹری. آنر دیئر روٹس، اپنی جو سرزمین ہے آپ کی، جہاں پر جڑیں ہیں، اس کو آنر کریں، اس کو عزت دیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں. یعنی دوسرے لفظوں میں ڈار صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں کی غیرت جگانے کی کوشش کی ہے کہ وہ شرم کرو، تمہارا ملک ہے، انویسٹ کرو وہاں پہ، انویسٹ کیوں نہیں کرتے. تو اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ ان کو یہ تلقین کی ہے. بہت اچھی بات ہے، اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیے، یہ بات تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر میرے 5 سوال ہیں. کچھ سوال جو لوگوں کے ہیں وہ بھی اسی نوعیت کے ہیں. یعنی اسحاق ڈار صاحب نے جب یہ کی تو میری کچھ اوورسیز پاکستانیوں سے فون پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ پھر آپ لوگوں کا رد عمل کیا رہا اسحاق ڈار صاحب سے. انہوں نے کہا کہ جی اسحاق ڈار صاحب سے تو کسی نے سوال کیا یا نہیں کیا، لیکن ہم لوگ آپس میں نکل کے یہ باتیں ضرور کر رہے تھے. اور وہ کیا باتیں کر رہے تھے، وہ 3-4 پوائنٹس جو لوگوں نے مجھے بتائے، جو اسحاق ڈار صاحب کی محفل میں اٹھے یا اس کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں اٹھے اور آپس میں لوگ ڈسکس کرتے رہے، وہ کیا تھے. اس میں سے پہلا سوال تو یہ ہے جو ڈار صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی اپنی ساری انویسٹمنٹ کدھر ہے؟ ان کے صاحبزادے کی انویسٹمنٹ کس کی ہے، ان کا کہاں پر ہے؟ ان کے اولاد کی انویسٹمنٹ کہاں پر ہے؟ تو سب سے پہلے تو اسحاق ڈار صاحب کو یہ کرنا چاہیے کہ دبئی میں، یو اے ای میں جتنی ان کی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری انویسٹمنٹ ختم کریں اور پاکستان لے کر آئیں. سب سے پہلے تو اسحاق ڈار صاحب کو یہ کرنا چاہیے. یعنی بچوں کی جائیدادیں، کاروبار آپ نے یو اے ای میں بنائے ہیں، یہاں سے سارا کچھ سمیٹ کے آپ یو اے ای لے گئے، پیچھے ایک گھر چھوڑا ہے یہاں پہ، اور جب آپ برا وقت آتا ہے تو آپ 5 سال کے لیے علاج کے نام پر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو اپنی ساری انویسٹمنٹ سمیٹ کے پاکستان لانی چاہیے، اور پھر ترغیب دینی چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کو، دیکھو یہ میری انویسٹمنٹ تھی یو اے ای میں اور دوسرے ملکوں میں، یہ میں پاکستان لے آیا ہوں کیونکہ پاکستان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو شہباز شریف صاحب نے سنبھال لیا ہے، پاکستان میں اب آپ کاروبار کریں گے تو آپ کا کاروبار خوب چمکے گا اور چلے گا. تو لہٰذا آپ کو بھی اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لانی چاہیے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی انویسٹمنٹ ساری بیرون ملک رکھیں اور دوسروں سے کہیں کہ انویسٹمنٹ لے کر آؤ، حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں. پہلے آپ کو خود ثابت کرنا پڑے گا. دوسرا سوال یہ ہے جو اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا جانا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو سیاسی نظریہ ہے اس کی رائے کا احترام آپ نے کب کیا؟ یعنی آپ ان کی سیاسی رائے کا احترام تو کرتے نہیں ہیں، ان سے ووٹنگ رائٹس تو آپ نے چھین لیے. جیسے ہی 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت آئی، سب سے پہلے کام جو آپ نے کیے وہ ای وی ایم کا خاتمہ اور ای وی ایم پروجیکٹ کا خاتمہ اور اوورسیز پاکستانیوں سے ووٹنگ رائٹس کا چھیننے کا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر وہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے اور ان کو ووٹنگ رائٹ مل گیا تو یہ تو ہر حلقے میں 10-20 ہزار کا فرق پڑ جائے گا. تو آپ نے سب سے پہلے ان سے ووٹنگ رائٹ چھین لیا. آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ کی فکر ہے، لیکن آپ انہیں ان کے ووٹنگ رائٹس تو دینا نہیں چاہتے، آپ انہیں ان کے پولیٹیکل رائٹس تو دینا نہیں چاہتے. یعنی ان کے سیاسی نظریے کا تو احترام کرنا نہیں چاہتے، لیکن آپ ان سے انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئیں. پھر بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کو لانی چاہیے، میں اس کا حامی بھی ہوں، میں خود بھی درخواست کروں گا کہ پاکستان میں انویسٹ کریں آپ. لیکن اسحاق ڈار صاحب کو یہ کہنا سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جن کی جماعت نے اوورسیز پاکستانیوں کے سیاسی رائٹس چھینے اور انہیں ووٹنگ رائٹس ان کے چھین لیے اور ان کے سیاسی نظریے کا کوئی احترام نہیں کرتے، ان سے آپ درخواست کر رہے ہیں کہ اسی پاکستان میں جو کہ ظاہر ہے ہمارا، ان کا سب کا محبوب پاکستان ہے، وہاں پر آپ کے انویسٹمنٹ کریں جہاں پر ان کے سیاسی نظریے کا احترام نہیں کیا جاتا. تیسرا سوال جو اسحاق ڈار صاحب سے پوچھا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے سرمایہ کا تحفظ کون کرے گا؟ پی ٹی آئی پر کا ہونے کا الزام لگا کے آپ ان کی فیکٹریاں بند تو نہیں کریں گے، ڈیمولش تو نہیں کریں گے. اگر کوئی اوورسیز پاکستانی یہاں پر آ کر شادی ہال بنا لیتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ تو پی ٹی آئی کا ہے، کہ آپ اس کا شادی ہال گرا تو نہیں دیں گے؟ کوئی فیکٹری بنا لیتا ہے، آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ تو پی ٹی آئی کا ہے اور اس نے اپنی فیکٹری پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا رکھا ہے، تو کیا آپ اس کی فیکٹری بند تو نہیں کرا دیں گے؟ کیونکہ ہم نے پاکستان میں بے شمار ایسے پلازے، ہوٹلز، ریسٹورنٹس دیکھے کہ جس کا افتتاح اگر کسی پی ٹی آئی کے بندے نے آ کر کیا تھا اسے گرا دیا گیا. کسی کا افتتاح اگر شہریار آفریدی نے مثال کے طور پر آ کر کیا تو اتنا ہی کافی ہے اس کو گرائے جانے کے لیے کہ بھئی تمہارا افتتاح جو ہے وہ شہریار آفریدی نے کیا تھا.
تو کیا آپ لوگوں کے سرمایہ کا تحفظ کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں بسائڈ اس کے پولیٹیکل ول نظریے کے؟ یعنی ایک انسان کا سیاسی نظریہ کیا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے اوپر اور آپ اس کے کاروبار کو تحفظ دیں؟ کیا آپ ایسا کریں گے اسحاق ڈار صاحب؟ کیا آپ آزادی دیں گے لوگوں کے آئیں جس مرضی سیاسی جماعت کا جھنڈا لگائیں، آپ جس کو چاہیں سپورٹ کریں، جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں، ووٹ دیں، ان کے لیے کیمپین کریں، ان کے لیے پرامن احتجاج کریں، آپ کو نہیں روکا جائے گا، آپ اپنی انویسٹمنٹ لے کر آئیں اور کاروبار کریں؟ کیا آپ یہ دیتے ہیں؟ نہیں، آپ یہ نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سیاسی نظریات، اپنی سیاسی بقا زیادہ عزیز ہے، آپ کو اپنے سیاسی مخالفین ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ تو اگر امریکہ میں جہاں پر 90% پاکستان تحریک انصاف کی یا اس سے بھی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ ہے، وہ لوگ آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور اپنے سیاسی نظریے کو بھی ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں، تو کیا آپ ان کو اجازت دیں گے؟ یہ میرا اسحاق ڈار صاحب سے سوال ہے۔ میرا چوتھا سوال اسحاق ڈار صاحب سے یہ ہے کہ کیا کسی ڈسپیوٹ کی صورت میں عدالتیں ان کو انصاف دیں گی یا پھر عدالتیں طاقتوروں کو انصاف دیں گی؟ مثلا اگر فرض کیجئے کسی انویسٹر کا جو کہ امریکہ سے اپنی انویسٹمنٹ لے کر پاکستان آیا، کسی انویسٹر کا یہاں کے کسی MNA کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے یا کسی طاقتور شخصیت کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ معاملہ عدالت میں پہنچتا ہے، تو وہ عدالت اس MNA کے حق میں فیصلہ کرے گی، اس منسٹر کے حق میں فیصلہ کرے گی یا اوورسیز پاکستانی کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ فرض کیجئے کوئی فیصلہ آباد میں آ کر اپنی انڈسٹری لگاتا ہے، وہاں پر آ کر اس کا رانا ثناء اللہ صاحب سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور معاملہ عدالت کے پاس چلا جاتا ہے، کیا عدالت رانا ثناء اللہ صاحب کے حق میں فیصلہ کرے گی یا اس اوورسیز پاکستانی کے حق میں کرے گی؟ میں یہ دلائل اس لیے نہیں دے رہا کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کریں، میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ ضرور کریں، لیکن یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اور ان کی حکومت کو چاہیے کہ آپ دعوت تو دے رہے ہیں، یہ دعوت تب زیادہ کارآمد ہوگی کہ جب آپ کاروبار کا ماحول بھی پیدا کریں گے۔ پہلے آپ کاروبار کا ماحول بنائیں، پھر لوگوں کو دعوت دیں، پھر لوگ واقعی آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں گے۔ ابھی تو لوگ اپنی انویسٹمنٹ اٹھا کے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ تو کیا یہاں پر آپ نے عدالتوں کو آزاد رکھا ہوا ہے کہ وہ آزادی سے فیصلے کر سکیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ان کے سرمایہ کا تحفظ کیسے دیں گے؟ پانچواں اور آخری سوال میرا یہ ہے کہ اگر اس ملک پہ خدا نہ خواستہ جو سیاسی ایک اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے اور نون لیگ کے اوپر برا وقت پہلے بھی آ چکا ہے، اگر نون لیگ کے اوپر برا وقت آیا تو کیا اسحاق ڈار صاحب آپ علاج کی خاطر، علاج کے نام پر، علاج کی غرض سے یا علاج کا بہانہ بنا کے آپ 5 سال کے لیے ملک سے غائب تو نہیں ہو جائیں گے؟ یعنی لوگوں کی انویسٹمنٹ آپ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، خود مشکل وقت آتا ہے تو آپ ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ کئی پاکستانی ایسے ہیں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جو عمران خان کی حکومت آئی تو سرمایہ پاکستان لے کر آ گئے کہ اب عمران خان کی حکومت آ گئی، ہم یہاں کاروبار کریں گے، پاکستان کو اسٹرینتھن کرنا ہے۔ 3 سال میں وہ اپنا سارا کچھ سماٹ کے کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی ناروے چلا گیا۔ میں ناروے سے آئے ہوئے اپنے دوست جو ہیں وہ شاہ جی، ان کا کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، گجرات میں آ کے انہوں نے فیکٹری لگائی، 80% سرمایہ سمیٹ لائے، 20% انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم اپنا یہاں پہ کاروبار ناروے میں جاری رکھو، اور پھر وہ شاہ جی اپنا سارا سامان اٹھا کے سمیٹ کے جب 2022 میں ہوا، سمیٹ کر واپس سارا سرمایہ اٹھا کے ناروے چلے گئے، اور تب سے ابھی تک ایک مرتبہ بھی نہیں آئے۔ اور اسی طرح سے کینیڈا سے میرے کزن ہیں، وہ اپنے بچوں کو، فیملی کو پوری، جو 1992 سے رہ رہے ہیں، بچوں کی پیدائش وہاں کی، سب کو لے کے پاکستان آ گئے، اور پھر 2022 میں دوبارہ سارا کچھ سمیٹ کے واپس کینیڈا چلے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں تو پھر ان کی عزت بھی کریں، ان کی تکریم بھی کریں، انہیں ایک نظام بھی دیں، ان کو سسٹم دیں تاکہ وہ اپنے سرمایہ کا تحفظ کر سکیں اور اپنے سیاسی نظریے کا بھی۔ آپ کاروبار کی بات کرتے ہیں، فاروق سلیم صاحب نے، ڈاکٹر فاروق سلیم جو ہیں، انہوں نے ایک کامنٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 2022 میں 1 کروڑ جانوروں کی قربانی کی گئی تھی۔ میں ابھی عمران خان کے دور کی بات کر رہا تھا نا، 2022 میں 1 کروڑ جانوروں کی قربانی کی گئی، اور 23, 24, 25 اور 26 میں گریجولی گھٹتے گھٹتے اب 65 لاکھ پر آ گئی ہے بات۔ یعنی کہاں 1 کروڑ جانور قربان کیے گئے تھے 2022 میں، اور اب 65 لاکھ کا فگر سامنے آیا کہ 65 لاکھ جانور قربان ہوئے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کی قوت خرید، حالانکہ آبادی بڑی ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، لوگوں کی قربانی کرنے کی جو قوت ہے، صلاحیت ہے، وہ کم ہو گئی۔ تو یہ ملک کے معاشی حالات کی طرف اشارہ کرتی ہے یہ بات۔ ڈاکٹر فاروق سلیم کے یہ فگرز انہوں نے دیے ہیں۔ آخر میں دیکھیے سلمان غنی صاحب ہیں۔ سلمان غنی صاحب آپ جانتے ہیں PMLN کے کافی قریب
یا نون لیگ کے شہباز شریف اور نواز شریف کے کافی قریب مانے جاتے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ ان کے پاس نواز شریف کی خبر ہوتی ہے، ان کے پاس شہباز شریف کی خبر ہوتی ہے، یہ مانا جاتا ہے، نون لیگ کی خاص طور پر حلقوں کی خبر ان کے پاس ہوتی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنا تجزیہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں حکومت 28ویں ترمیم کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کی جانب سے مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم پر ابھی تک کوئی واضح اور دو ٹوک موقع سامنے نہیں آیا، تاہم اس کی تیاری حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک نون لیگ نے بھی نہیں کہا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور اس کے کیا خد و خال ہے، ابھی تک پیپلز پارٹی نے بھی نہیں مانا کہ کیا ترمیم آ رہی ہے اور اس کی کیا خد و خال ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی تیاری حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ڈسکس کوئی نہیں کر رہا، نہ پی ایم ایل این نہ پیپلز پارٹی، لیکن تیاری آخری مرحلے میں چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عید الاضحیٰ کے بعد سیاسی و حکومتی محاذ پر ترمیم ایک بڑا ایشو بن کر سامنے آئے گی اور اس کے خد و خال باقاعدہ سیاسی بحث کا حصہ ہوں گے۔ یعنی بس عید گزرنے کا انتظار ہے، عید گزرے گی اور یہ بحث بن جائے گی، کیونکہ اس کے خد و خال سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی ایک ٹویٹ کرے گا، کوئی ایک بیان آئے گا اس کی، اور بحث شروع ہو جائے گی، تو یہ پاکستان میں ڈسکشن کا سب سے بڑا موضوع بن جائے گی، ہمارے ٹاک شوز کا بھی، ہمارے ویلاگز کا بھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ 28ویں ترمیم کی منظوری کے لیے سیاسی میدان کسی حد تک تیار دکھائی دیتا ہے، حکومت نمبر گیم پورے کرنے میں مصروف ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اور اس کے بغیر دونوں آپشنز پر غور جاری ہے۔ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آئینی ترمیم بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے بغیر نمبر پورا کرنا آئینی ترمیم کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا۔ یا تو پھر آپ پی ٹی آئی کو پوری کی پوری پی ٹی آئی ساتھ میں لا لیں تو پھر ہو سکتی ہے، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی نکل جائے بیچ میں سے اور آپ کچھ انفرادی طور پر لوگوں کو ملا کے 224 کا نمبر جو ہے وہ پورا کر لیں، یہ ممکن مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت لگی ہوئی ہے کہ یہ نمبر کیسے پورا کرنا ہے، چاہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو یا چاہے پیپلز پارٹی کے بغیر ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حکومتی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی سے بات چیت جاری ہے اور قوی امکان ہے کہ وہ اس ترمیم کا حصہ بن جائے گی، اس کے تحفظات بھی دور کر لیے جائیں گے، تاہم پیپلز پارٹی بظاہر اپنے موقف پر قائم نظر آتی ہے۔ وہ اب میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نون لیگ کے شہباز شریف اور مریم نواز اور نواز شریف کے کافی قریب مانے جاتے ہیں سلمان غنی صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی سے بات چیت جاری ہے اور قوی امکان ہے کہ پیپلز پارٹی اس ترمیم کا حصہ بن جائے گی، اگرچہ ابھی تک وہ خاموش ہے، کچھ کہہ نہیں رہی، لیکن امکان ہے کہ وہ بن جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کو اشارہ دیا ہوگا، اور پی ایم ایل این نے کے سورسز سے پھر یہ بات باہر نکل آئی سلمان غنی صاحب کے پاس۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ماضی کی طرح اس بار بھی ایک طرف پیپلز پارٹی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ایوان صدر اس معاملے میں سرگرم مشاورت کا حصہ ہے۔ قانونی اور سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی وہی فیصلہ کرے گی جو حکومت اور مقتدر حلقوں کے لیے قابل قبول ہوگا، یعنی پیپلز پارٹی پرانی تنخواہ پہ کام کرے گی، یعنی پیپلز پارٹی انکار کی جرت نہیں رکھتی، یعنی پیپلز پارٹی اتنی ہمت نہیں کر سکتی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ دے کہ ہم تو نہیں مانتے، جو کرنا ہے کر لو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی بظاہر تو اس پر ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن ایوان صدر میں اس پر میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس بات کی یقین دہانی پی ایم ایل این کو کروائی جا رہی ہے کہ جی سب ٹھیک ہو جائے گا، یعنی وہ انکار نہیں کرے گی، پیپلز پارٹی کر ہی نہیں سکتی۔ پھر انہوں نے لکھا کہ جہاں تک ترمیم کے مسودے کا تعلق ہے تو وہ ابھی حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا، تاہم بعض اہم نکات سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی، صوبوں کی جانب سے وفاق کے ساتھ مالی تعاون اور قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت وسائل کی نئی تقسیم شامل ہے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جو پیپلز پارٹی جس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اگر ہم یہ مان گئے تو یہ ہماری خودکشی ہے سیاسی طور پہ، ہم کیسے اپنا سارا فنڈ اٹھا کر وفاق کو دے دیں، این ایف سی میں شیئر اپنا چھوڑ دیں، تو ہم گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا، ہم کریں گے کیا؟ ہم تو آئے اسی لیے حکومت میں ہیں، پیسے ہی نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے پیسے اتنے ہوتے ہیں تو کھنڈر بنا ہوا ہے پورا سندھ، پیسے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تو پیپلز پارٹی، مگر وہ کہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی ان سارے معاملات پر مان جائے گی، اگر مان جائے گی تو پھر پیپلز پارٹی کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ پھر یا تو وہ اسی بھروسے پہ کریں گے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمارا سیاسی مستقبل سائیوں کے ہاتھ میں ہو، فارم 47 زندہ باد، یا تو یہ سوچ کے کرے گی، ورنہ گراؤنڈ پر اس کو وہ کیسے جسٹیفائی کرے گی، یہ ان کے لیے مشکل ہے۔ تعلیم، صحت اور بہبود آبادی جیسے شعبے دوبارہ وفاق کے پاس آنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ پانی کی تقسیم اور گورننس میں اصلاحات بھی اس ترمیم کا حصہ ہیں۔ یہ جو پانی میں آپ رولا شولا ڈالے رکھتے ہیں نا، نہریں نہیں بنیں گی اور یہ وہ، اس کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم کا حصہ ہے۔ صدر آصف زرداری کے حوالے سے عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ سیاسی معاملات کو مہارت سے سنبھالتے ہیں، اس لیے پیپلز پارٹی زیادہ سخت مزاحمت نہیں کرے گی بلکہ زیادہ سے زیادہ ریلیف لینے کی کوشش کرے گی، یعنی بارگن کر لے گی۔ وہ کہے گی دیکھیں جی ہم آپ کو پھر اگر یہ دے رہے ہیں تو پھر ہمیں کیا ملنا چاہیے،
تو وہ اس پر کچھ نہ کچھ بارگین کر لیں گے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے پیپلز پارٹی کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں اور چاہتی ہے کہ یہ وفاقی بجٹ کا حصہ رہے، جبکہ بعض ماہرین کا موقف ہے کہ اس بوجھ کو صوبوں کو منتقل کیا جانا چاہیے۔ یعنی اگر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے دینے ہیں تو صوبے دیں، لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نہیں، وفاق دے۔ یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ تو پیپلز پارٹی اٹھائے سندھ میں، لیکن اس کے پیسے وفاق سے جاری ہوں، اس کا علیحدہ بجٹ ہو اور وفاق سے آئے، وہ یہاں سے نہیں آنا چاہیے، صوبوں سے نہیں آنا چاہیے۔ جہاں تک نمبر گیم کا تعلق ہے تو حکومت کو زیادہ پریشانی نہیں، کیونکہ اس حوالے سے اہم ذمہ داری فیصلہ ساز حلقوں نے خود سنبھال رکھی ہے۔ بھائی نمبر جنہوں نے پورے کرنے ہیں انہوں نے کرنے ہیں، حکومت کو، پی ایم ایل این کو کوئی پریشانی نہیں۔ یعنی پی ایم ایل این کے ذرائع تو سلمان غنی صاحب کو بتاتے ہیں کہ جی سانوں تو مسئلہ نہیں، جنہوں نے ترمیم کرانی ہے وہ جانن تے نمبر جانن۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ انہوں نے ان کے اوپر چھوڑ دیا، ان کا کوئی اس سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اپوزیشن کو ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا گیا، کیونکہ خدشہ ہے کہ وہ اپنے سیاسی مطالبات خصوصاً پی ٹی آئی کے لیے ریلیف سامنے رکھے گی۔ مجموعی طور پر تاثر ابھرتا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی گزشتہ ترامیم کی طرح منظور ہو جائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن سے اس لیے بات نہیں کر رہے کہ وہ اپنا رولا ڈال دیں گے، عمران خان سے ملواؤ تو یہ کرو تو وہ کرو، ان سے بات ہی نہیں ہوئی۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ ترمیم بجٹ سے پہلے آتی ہے یا بعد میں، تاہم قرائن یہی بتاتے ہیں کہ اس کے اہم نکات آئندہ بجٹ میں ضرور جھلکیں گے۔ بجٹ سے بعد میں بھی اگر آئی تو بجٹ اسی کے مطابق بنے گا۔ یہ انہوں نے سلمان غنی صاحب نے اپنا تجزیہ لکھا ہے۔ تو پیپلز پارٹی بہرحال آسانی نہیں ہے ان کے لیے، مشکل فیصلہ ہے، لیکن اب انہوں نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنا سیاسی مستقبل بچانا ہے یا اپنی سیاست بچانی ہے یا اپنے پیسے بچانے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔